अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा सूरह बकरा का जो हम जी आवाज़ आ रही जी जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। अच्छा। तो ये 23वां रुकू है जिसकी हमने जिस पर कुछ गुफ्तगू हमने की पिछले सेशन में, और रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की और तकवा की और कुरान ने मजीद की बाहमी निस्बत के हवाले से हमने बात की थी, और कुरान मजीद की फजीलत के हवाले से बात की थी। तो इसमें ये बात भी ज़हन में रखें कि जब अल्लाह फरमाती है ना कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, यानी कि यहाँ अल्लाह ने इस कुरान मजीद की ये सिफ़ात बयान की हैं कि पहली बात ये की है कि ये सारे इंसानों के लिए हिदायत है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। बड़ा हम नुक्ता है, इसको हमेशा ज़हन में रखना है कि कुरान मजीद सब के लिए उतरा है। अब ये अपनी अपनी तौफीक है और ज़र्फ़ है कि कौन इससे अपना दामन भरता है और इसके हिदायत से फैज़याब होता है, लेकिन ये उतरा सब इंसानों के लिए है, शर्क़ व ग़र्ब के सब इंसानों के लिए, और जब उतरा है तब से लेकर क़यामत तक के हर दौर के हर इंसान के लिए। तो हमें हमेशा ये बात मद्देनज़र रखनी है और ये कोशिश करना है कि हम खुद भी अल्लाह की किताब से एक अपना मजबूत और तवाना और ज़िंदा ताल्लुक़ कायम करें। ज़िंदा ताल्लुक़ अल्लाह की किताब से हमारे ताल्लुक़ की ज़िंदगी हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में ज़िंदगी देगी। अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह के कलाम से जितना करीब होंगे और जितना इसके हम इसको अपना हिज़्ज़े जान बनाएंगे, जितना अपनी ज़ुबान और अपने दिल में इसको जगह देंगे, जितना वक्त देंगे, जितना गौर व फिक्र इसके अंदर करेंगे, जितनी इसकी सुबह शाम में हम तलावत करेंगे और इसमें हम इसका फ़हम जो है उसके दर्जे हम हासिल करेंगे, उतना ही इंशाअल्लाह ये कुरान हमें अपने यानी कि अल्लाह से, अपने रब से, अपने परवरदिगार से करीब करेगा। तो ये सारे इंसानों के लिए उतरा है और सारे इंसानों के लिए हिदायत बन के उतरा है। अब आप देखिए हिदायत की ज़रूरत क्यों होती है? हिदायत की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पर इंसान बगैर अल्लाह की रहनुमाई के सही रास्ता नहीं पा सकता। तो अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमारा दिमाग बनाया है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने अक्ल के इस्तेमाल का हुक्म दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने अपनी किताब, अपनी वही, अपनी शरीयत, अपना दीन भी नाजिल फरमाया है। इसलिए कि जिस अल्लाह ने हमें अक्ल देकर अक्ल के इस्तेमाल की तलकीन की है, वो अल्लाह जानता है कि इस अक्ल को भी असल रोशनी आसमानी वही से मिलेगी तो हिदायत के रास्ते पे ये चलेगी, वरना अगर आसमानी रोशनी से इसको काट देंगे तो इंसान की अक्ल उसके नफ्स के ताबे होके उसे गुमराह कर देगी। इसलिए कि नफ्स बहुत जोरावर है, नफ्स और उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो बहुत जोरावर होती हैं। अगर अक्ल को वही की रोशनी दस्तयाब नहीं होगी तो नफ्स की ख्वाहिशात अक्ल पे गालिब आ जाएंगी, अक्ल तावीलात करेगी, अक्ल नफ्स को मुतमईन करने के लिए रास्ते तलाश करेगी, हीले और बहाने बनाएगी, हत्ता कि इंसान को गुमराह कर देगी। जिसकी सबसे आज नुमाया मिसाल मगरबी तहजीब है कि जिसमें मर्द और औरत की तमीज़ ख़त्म हो गई है, जिसमें हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। अकल तो है उनके पास,
لیکن عقل کو وحی سے کاٹ دیا ہے، ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے۔ جب عقل وحی سے کٹ جاتی ہے تو عقل گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کتاب پہ ہدایت کی کتاب بنا کے نازل کی ہے۔ یہ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو عقل جو ہے اپنا، اور جو کتاب ہے یہ دل کی کتاب ہے۔ قرآن مجید یعنی کہ عقل کو دعوت غور و فکر دیتی ہے، لیکن اصل میں علماء کہتے ہیں کہ یہ دل کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری ہے۔ اور یہ جو ہمارے اندر ایک دل کی جو دل کی دنیا ہوتی ہے نا، دل کی آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، دل کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ ان کو بدل دیتی ہے، اور یہ دل کے سینے میں یہ چراغاں کرتی ہے، یہ جہاں پہ تقویٰ کے اس نور کو روشن کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دل کے اعمال جو ہے ان کو ایک صحیح راستے پر ڈالتی ہے، اور ساری زندگی پھر اس کے پیچھے صحیح راستے پر چل پڑتی ہے۔ اچھا، یہ پھر اس کے ساتھ کہا وہ بینات من الہدا، اور یہ اس کے اندر ہدایت کی روشن دلائل ہیں، واضح نشانیاں ہیں، جنہیں کوئی بھی عقل مند آدمی جھٹلا نہیں سکتا، سلیم الفطرت انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ اتنی واضح ہدایات ہیں، اتنی بین ہیں، اتنی روشن ہیں، اتنی نمایاں ہیں کہ ان کا کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اور کوئی بھی ایسا انسان کہ جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ ان کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ اس کی تعلیمات اتنی واضح ہیں۔ پھر فرمایا والفرقان، اور یہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر آپ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو بالکل نمایاں کر کے الگ کر دیتا ہے۔ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ آپ دنیا کے ہر عزم کو، دنیا کے ہر نظریے کو، دنیا کے ہر نظام فکر و عمل کو قرآن مجید کی کسوٹی پر پرکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اور اگر یہ حق ہے تو اس میں حق کتنا ہے اور باطل کی آمیزش کتنی ہے، اور اگر یہ باطل ہے تو اس میں کتنا باطل ہے اور اس کا کوڈ کتنا ہے۔ یہ ایسی کہ الفرقان، اس الفرقان کے ہوتے ہوئے آج اگر ہمارے نوجوان نسلیں اور ہم آج ہمارے دانشور اور پڑھے لکھے لوگ اگر گمراہ ہیں، اس فرقان کے ہوتے ہوئے اگر کنفیوزڈ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے قرآن کو، ہم نے دین کو جو وقت دینا چاہیے تھا، جو اس پہ محنت کرنی چاہیے تھی، جو جہاد بالقرآن کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن پڑھے، یہ ایسا نور بصیرت، ایسا چراغ ہمارے سینوں میں جناب وہ روشن کر دے گا کہ اس چراغ کی روشنی میں ہمیں اس 21ویں صدی کے ہر مسئلے کا حل نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ نے رمضان مبارک میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا، تو یہ ایک دو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات بیان کی، میرے ذہن میں آیا کہ ان کو بھی یہاں اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو کھولنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جناب اس کا مزہ لیتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی، جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے، میرے حوالے سے پوچھیں، میری بابت پوچھیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، تجھ سے سوال کریں میرے بندے، جب تجھ سے سوال کریں۔ اس میں بھی علماء نے بہت لکھا، بہت کچھ کہا، بہت دوستوں نے بڑی بڑی پیاری پیاری اس پہ ماشاءاللہ اس کی شرح بیان کی۔ خاص طور پہ استاد جو نعمان علی خان صاحب ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی بہت پیاری تشریح کی ہے یوٹیوب پہ۔ اگر اس پہ آپ سرچ کریں نعمان کو، تو اس کو آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو وہ تازہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے اور
اللہ ان کی ان قرآن فہمی میں ان کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جب یہ کہا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا دیکھیں ہم کسی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو، تو اللہ نے تو ہمارے سامنے اوپن آپشن رکھ دی کہ تم اپنی سہولت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق جس وقت بھی مجھ سے سوال کرنا چاہو کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں فلاں مہینے فلاں تاریخ فلاں دن اتنے بجے آ جائیں 10 منٹ آپ کو دوں گا۔ تو کہا اے نبی جب بھی میرے بندے جب بھی جس وقت بھی جب جتنی مرتبہ بھی جس حال میں بھی جس وقت میں بھی جس پہر میں بھی رات و دن کے، اور بیٹھے لیٹے مسجد میں گھر میں بازار میں منڈی میں دکان میں دفتر میں اور سفر میں اور مقیم ہونے کی حالت میں جس وقت بھی جس حالت میں بھی جب بھی میرے بندے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور یہ اللہ کا بے پایا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ دیتے ہیں اور اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے نبی جب بھی میرے بندے عبادی، پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نیک بندے، یہ نہیں کہا کہ میرے وہ بندے کہ جناب جو میرے حرم میں موجود ہیں یا مسجد میں موجود ہیں یا اعتکاف کی حالت میں ہیں یا روزے کی حالت میں ہیں یا نماز کی حالت میں ہیں یا حج کی حالت میں ہیں یا عمرے کی حالت میں ہیں، کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ اوپن کر دیا جو بھی اللہ کو کہتا ہے مجھے پکارے گا وہ میرا بندہ ہے عبادی۔ یعنی کہ میں اس پہ سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو، تو ہے تو اسی کا بندہ، یہ تو نہیں کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے۔ جو نہیں مانتا اس کا بھی پروردگار ہے تو اللہ ہی، تو اللہ نے اتنا اس کو کھول دیا ہے کہ اے نبی، اور اس کو یعنی کہ اس کا مطلب جو سوال اے نبی جو تجھ سے میری بابت پوچھیں، یعنی کہ اللہ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو نبی سے اللہ کی بابت پوچھے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے کہ میری بابت پوچھ رہا ہے، میرا پتہ پوچھ رہا ہے، میرا ایڈریس پوچھ رہا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، آنے دو۔ فَإِنِّي قریب، اور فَإِنِّي قریب اس آیت میں اگر آپ اس کو عربی میں پڑھیں اور سمجھیں اور قرآن کھول کے، یہ اس کی سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 186 نمبر آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کو لکھ کے لگائیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، لکھیں بار بار، آپ کہیں نمایاں دروازے پہ لگا دیں اپنے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اس کو پڑھ کے اس کو پڑھ کے اس کے مضامین پہ غور کر کے اس کا لطف لیں، اللہ اس کی توفیق دے یہ تاک راتوں میں۔ تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اے نبی جب تجھ سے میرے بندے پوچھیں تو تم میرے بندوں کو کہو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ رسول کو بھی بیچ میں سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے فَإِنِّي قریب، براہ راست جواب دیتا ہے کہ میں تو قریب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم ہے۔ اس دین کا حسن یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نیک ہو یا گناہ گار کوئی دیوار حائل نہیں کی، کوئی واسطہ حائل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اپنا عیسائیوں نے اپنے دین میں رد و بدل کر لیا اور کہا کہ آپ پہلے چرچ آئیں اور جناب پادری صاحب جو ہیں وہ پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ جناب آپ کا کیا کام ہو سکتا ہے اور آپ اللہ آپ سے راضی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اور کتنے میں ہوگا یا کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دین تو رسول کے ذریعے ملے گا، دین تو رسول کے ذریعے ملا ہے، اور دین لینے کے لیے رسول کی دربار میں جانا پڑے گا۔ اس لیے رسالت میں ایمان نہیں ہے تو اللہ پہ بھی ایمان کا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جب دعا کرنی ہے، جب اللہ کو پکارنا ہے، جب اللہ کی عبادت کرنی ہے، جب اللہ کو راضی کرنا ہے، جب اللہ سے کچھ لینا ہے، جب اللہ سے گناہ بخشوانے ہیں،
جب اللہ سے پاکیزگی کا سوال کرنا ہے، جب اپنا دامن بھرنا ہے، جب اللہ سے جنت مانگنی ہے، جب اللہ سے لوگوں کی ظالموں کی پناہ سے مانگنی ہے، یا اللہ سے دوزخ کی پناہ مانگنی ہے، اس کے لیے کسی اور واسطے کی اور کسی اور در کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست براہ راست۔ اور جس حال میں بھی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین اسلوب ہے، لیکن آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کروٹ پہ ہیں، اپنے دل کے نہا خانے میں اپنے رب کو پکاریں، وہ وہاں بھی سنے گا، اور اس کا وعدہ جواب دے گا، اس کا بھی جواب دے گا، ہر حال میں سنے گا۔ فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ دور جانے یعنی کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ مانگنا ہے تم اپنے بازار کے ٹھیے پہ بیٹھ کے مانگو، وہاں بھی میں تمہارے قریب ہوں۔ جس جگہ پہ تم نے گناہ کیے ہیں، اگر اس جگہ پہ تو اللہ سے مانگو گے، اللہ سے لو لگاؤ گے، اس کی طرف پلٹو گے، وہاں بھی میں تمہارے قریب ہوں، حالت جنگ میں بھی تمہارے قریب ہوں۔ کمال ہے یار، فَإِنِّي قریب۔ اچھا یہ دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت دا، پکارنے والے کی پکار کا۔ یار قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کا اپنا بیان ہے، کسی مفتی صاحب کا بیان نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، کسی اینکر کی بات نہیں ہے، کسی دانشور کا، اللہ کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت ہے، کائناتوں کا مالک، شہنشاہ حقیقی۔ اجیبو، میں اللہ براہ راست میں کہتا ہے اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ یہ پکارے گا تو سنوں گا اور یہ پکارے گا تو نہیں، وہ جو پکارنا ہے پکارو نا، جو مانگنا ہے مانگو۔ دنیا میں کون ہے کہ جو کسی کو کہے کہ جناب میں خوش ہوتا ہوں مجھ سے مانگو؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں خوش ہوتا ہوں مجھ سے مانگو؟ اچھا جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوگا، جتنا مانگو گے اتنا دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، بشرطے کہ گناہ کی بات نہ ہو، قطع رحمی کی بات نہ ہو۔ ہاں آپ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ میرے لیے حلال کو حرام کر دے اور میرے لیے حرام کو حلال کر دے، اب قطع رحمی کی بات نہ کرے۔ اب یہ نہ کہ جناب وہ یعنی کہ وہ نو دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میری ساس مار دے، یہ دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ ہاں گناہ کے اوپر جو مانگنے مانگے یار، اللہ سے اس کی جنتیں مانگ لیں۔ یعنی کہ میں اب وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو اور بیان کروں، اس پہ تو بندہ جتنا بولے اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی یعنی کہ ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں۔ آپ فقط اتنا کر لیں، یہ میں نے کتاب ادھر رکھی ہے، یہ مناجات مقبول، مولانا اشرفی تھانوی صاحب کی دعائیں انہوں نے جمع کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی دعائیں، مناجات مقبول۔ اس پہ حاشیہ لکھا ہے عبد الماجد دریابادی صاحب نے، منشورات منصورہ نے اسے شائع کیا یار۔ یہ میری بہت فیورٹ کتاب ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنی سفر میں بھی آگے پیچھے بھی اس کو ساتھ رکھوں۔ اس پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھیں، ان دعاؤں میں دیکھیں کہ آپ نے کیا مانگا ہے، آپ کی تمنائیں کیا تھی، آپ کی آرزویں کیا تھی، آپ کی خواہشات کیا تھیں، آپ کیا چاہتے تھے، آپ کا ویژن کیا تھا، آپ کی کیریئر پلاننگ کیا ہے، آپ کی نظر کتنی عرفہ والا ہے، آپ کے مقاصد کتنے بڑے ہیں، اور آپ اپنی دعاؤں میں، اپنی شب کی مناجات میں جو اللہ سے اکیلے اس کے حضور سجدے میں کیے ہیں، اس پہ کس طرح ساری انسانیت کو اپنی دعاؤں کے جڑ میں اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ کمال یار، ان دعاؤں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی کا سارا دین، اس کی تعلیم موجود ہے، اور یہ دعاؤں کی آرزوؤں کے اندر یہ موجود ہے
کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین کیسا انسان چاہتے ہیں، کیسا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اور اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، یہ دعائیں بتا دیں گی۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ 1.5-2 گھنٹے الگ سے بندہ بات کرے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پھر اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت صحیح کہتے ہیں۔ تو لیکن میں یہ کہوں گا پیغمبروں کی دعائیں، قرآن پاک کی جامع دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آپ یہ ارادہ کریں 10 دعائیں آپ حفظ کریں گے اس رمضان میں، 10 دعائیں آپ حفظ کریں گے۔ طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، 10 بجے کا آخری عشرہ ہے، آپ کے روزانہ ایک دعا یاد کریں گے۔ اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں یار، یعنی کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں عافیت دے۔ اب اس کے اندر دنیا و آخرت کی ہر دعا آ گئی، عافیت کے ساتھ رکھ، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، اور بخش دے تاکہ آخرت کلیئر ہو جائے، سارے گناہ ڈیلیٹ کر دے، صحت، تندرستی، آپ نے ہر چیز مان لی اس کے اندر، اتنی چھوٹی سی دعا کے اندر۔ اور اس طرح ڈھیر لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، جو کسی انسان کے کسی بھی حال میں اس کے دل میں کوئی خواہش جو آ سکتی ہے، اس کو خوبصورت اپنا الفاظ کا جامع پہنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی کہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا، اور وہ اظہار بھی ایسے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یعنی کہ تھوڑے الفاظ میں بہت بڑی بات کہنے کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک ملکہ عطا کیا، ایک صلاحیت دی تھی۔ تو ہماری یعنی کہ ناقدری ہوگی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے رب سے اپنے دل کی بات کہنے کا سلیقہ نہ سیکھیں۔ اور پھر دعا جو ہے نا، دعا ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو اس سے زیادہ قربت کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ نماز میں سجدہ اور سجدے میں دعا، اس سے زیادہ قربت کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ اچھا، جب بندہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی توحید پہ آخری درجے میں مان لاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سنے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، وہی کامل ہے، وہی عالم ہے، وہی حاکم ہے۔ اللہ اکبر، جتنی اس کی صفات ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی عظیم ہے، وہی بصیر ہے، وہی سامع ہے، سبھی دعا ہے۔ تو دعا کی حالت میں پھر دعا عبادت کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ تو آپ جس سے مانگتے ہیں نا، اصل میں اس کے آگے اپنی عاجزی کو انتہا پہ لے جاتے ہیں، آپ اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں، میرا اختیار کچھ نہیں، میرے نام ہمت ہے نہ صلاحیت ہے، سب کچھ تو ہے، تو دے، تجھی سے لوں گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، لے کے جاؤں گا۔ آپ دعاؤں میں بھی اڑ جائیں، اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دعاؤں کے بڑی سارے اور بھی آداب بھی ہیں، اور بھی اس پہ علماء نے بڑا کلام کی ہے، ایک وسیع ٹاپک ہے۔ لیکن اس میں یہاں آیت ہے، اس میں اللہ نے پھر یہ کہا کہ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب یعنی کہ ایک دفعہ پکارے گا تو اللہ ایک دفعہ جواب، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یار راشن کارڈ بناؤ، اتنا راشن ملے گا، ہر ایک کو جناب 12,000 روپیہ ملے گا، بس ایک دفعہ ملے گا، دوبارہ نہیں مانگنا۔ نہیں، اذا دعان کہا جب پکارے، جو پکارے، جو مانگنے دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے تم تھا جو اللہ نہیں، اللہ کی رحمت اس کے خزانے اس سے بہت وسیع ہیں۔ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسا خیال آ جائے جس کو ہم یعنی کہ مہار سمجھتے ہوں، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اور اس کی عطا اس سے بھی بڑی، وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اذا دعان، اور جتنی دفعہ مانگے، جب مانگے، ساری زندگی مانگے، اور فقط اپنے لیے نہیں، اپنے لیے سب کو شامل کر کے دوسروں کے لیے بھی مانگے،
تو اللہ اپنی اس مشیت کے مطابق، حکمت کے مطابق سب دے گا۔ جب وہ خود کہتے ہیں میں دوں گا، مجھ سے مانگو، جس نے مانگنے کو عبادت ٹھہرا دیا، بلکہ عبادت کا مغز، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی روح، عبادت کی جان یہ ہے کہ اللہ سے پکارو، اللہ کو مانگو۔ ازاد آن، جب بھی پکارے، فلیستجیبوا لی، لیکن اب ایک اللہ نے شرط لگا دی، بس اللہ نے کہا بس اتنا ہے کہ جب میں اتنا مہربان ہوں تو انہیں چاہیے کہ پھر میری اطاعت کرے، میری بات سنے، میری بات مانے، مجھے فالو کرے میرے حکم کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ سیدھے راستے پہ رہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ جو مانگو گے اللہ دے گا۔ طاق راتوں کا آغاز ہے، رمضان المبارک کی ہر رات بڑی اہم ہے، لیکن طاق رات نور علی نور ہے، کوئی رات ضائع نہ جائے، رات کا وقت ضائع نہ جائے کھیل کود میں۔ اور ان طاق راتوں میں آپ کوشش کریں کہ ڈرامے دیکھنے بھی چھوڑ دیں، ارطغرل بھی چھوڑ دیں، اور وہ کوئی اور دیکھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن، زیادہ سے زیادہ ذکر، زیادہ سے زیادہ دعا، زیادہ سے زیادہ خود احتسابی، توبہ و استغفار، ٹھیک ہے؟ اور سیرت کا مطالعہ، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ، امت کے لیے دعائیں، اپنے لیے دعائیں، اپنے غائبانہ بھائیوں کے لیے ان کی دعائیں، جن کے آپ دوست احباب میں جانتے ہیں کہ مشکلات کا شکار ہیں، اس کے لیے اس کو کریں۔ اپنے والدین کے لیے دعائیں، بزرگوں کے لیے دعائیں، جو چلے گئے ان کے لیے دعائیں، اپنی مشکلات کے لیے دعائیں، اللہ سے اپنی آسانیوں کے لیے دعائیں، کشمیر کے، فلسطین کے بچوں، ماؤں بہنوں کے لیے دعائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی خواتین اور ان جیسے وہ مجاہدین جو طاغوت کی قید میں ہیں، ان کو ظلم و ستم کے نشانے پہ ہیں، انڈیا کے مسلمان، سب کے لیے دعائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔